अस्सलामुअलैकुम। मैं आपको सुना रही हूँ साबिर हुसैन राजपूत की एक और ज़बरदस्त कहानी जिसका उन्वान है बिल्ले बिल्ली और बेवा हिंदवानी की कहानी। ज़ख्मी औरत ने एक हाथ अपनी कमीज़ के नीचे करके शलवार के नेफे पर फेरा और बोली, चाकू वहाँ गिर पड़ा है जहाँ से तुम लोग मुझे उठा लाए हो। ये था इस कहानी का मुख्तसर सा तारुफ। तो चलें अब कहानी शुरू करते हैं। दरख्वास्त आपसे ये करनी थी कि मुझे और ज़्यादा ख़राब ना करें। मैं खुश था कि इतना अरसा हिकायत की महफ़िल से गैर हाजिर रहा तो आप और आपके क़ारीन मुझे भूल चुके होंगे, लेकिन आपने क़ारीन के इतने ज़्यादा खतूत भेज कर मुझे फिर उस गोशे से घसीट लिया है जहाँ मैं दुबक के बैठ गया था। मेरा शिकार भी कोई शिकार था। मैं लड़कपन में कुत्तों के शिकार का शौकीन था। जवानी ढल गई तो डाइजेस्ट पर्चे निकल आए। अब शिकार तो होता नहीं था। मैं शिकार की कहानियों का शौकीन हो गया। आदमखोर शेरों की कहानियाँ पढ़ता हूँ तो शर्म आती है कि मैं गीदड़ मारता रहा हूँ। आप कहते हैं कि गीदड़ों के शिकार की कहानियाँ सुनाओ। बहुत सुना चुका हूँ। अब आप मुझे और कितना ख़राब करेंगे। अब एक मजबूरी ये भी हो गई है कि बहुत बूढ़ा हो गया हूँ। यादें मद्धम पड़ गई हैं। कभी ऐसे होता है कि लड़कपन और जवानी की कोई बात याद करने लगता हूँ तो जहन की धुंध में कुछ भी नज़र नहीं आता, और कभी ऐसे होता है कि अपने आप ही लड़कपन की हर एक बात फिल्म की तरह आंखों के सामने आ जाती है। और लड़कपन की बातें मुझे उस वक्त भी याद आती हैं जब मैं कब्रिस्तान जाता हूँ और अपने दोस्तों की कब्रों के दरमियान खड़ा होकर उन्हें देखता हूँ। हमारे इलाके की वुसअत आपने नहीं देखी। कश्मीर के पहाड़ों की सफ़ेद सफ़ेद बर्फ़ से ढकी हुई चोटियाँ नज़र आती हैं और उफ़क़ में घिरा हुआ अपना ख़ित्ता दिखाई देता है। ऐसे लगता है जैसे सारी दुनिया यही ख़ित्ता है और इसके आगे समुंदर है। मैं जब कब्रिस्तान में खड़े होकर उफ़क़ के उस गोल दायरे को देखता हूँ तो हर तरफ अपना लड़कपन भागता दौड़ता दिखाई देता है। कब्रिस्तान से वापस आता हूँ तो यादों पर फिर धुंध सी छा जाती है। कल अंग्रेज़ों की लिखी हुई शिकार की कहानियाँ पढ़ रहा था। उसमें मलाया के जंगल की एक कहानी पढ़ी। एक आदमखोर शेर को मारने के लिए 2 अंग्रेज़ अफसर गए। मचान के नीचे 2 रातें बकरा बांधा मगर शेर ना आया। 2 रातें बछड़ा बांधा गया, शेर ना आया। शेर आता ज़रूर था लेकिन बकरे और बछड़े को देखकर वापस चला जाता था। एक रात एक अफसर बकरे और बछड़े की बजाय खुद खड़ा हो गया। उसने सोचा कि ये शेर इंसान के गोश्त का आदी हो चुका है। शेर की आवाज़ आई, करीब ना आया। फिर दूसरा अंग्रेज़ नीचे आया। आखिर दोनों मचान पर जा बैठे। कुछ देर बाद एक भूली भटकी मलाई औरत इधर आ निकली। शेर उस पर आ गया और मारा गया। औरत बच गई। ये औरत चोरी छुपे किसी से मिलने गई थी। ये औरत की दलेरी थी, वरना शाम के बाद इस शेर के डर से कोई बाहर नहीं निकलता था। ये कहानी पढ़ी तो मुझे अपने लड़कपन के शिकार का एक वाक़या याद आ गया। वो बड़ा दिलचस्प दौर था। दिलचस्प इसलिए नहीं कि हम नौजवान थे, बल्कि इसलिए कि लोगों के किरदार और किस्म के थे। जो अच्छे थे वो कुछ और ही तरह से अच्छे थे, और जो अच्छे किरदार के लोग नहीं थे वो भी कुछ और ही तरह अच्छे नहीं थे। आजकल तो पता ही नहीं चलता कि अच्छा कौन और बुरा कौन है। एक दिलचस्पी ये भी थी कि लोग पसमानदा थे। इलाका पसमानदा था, तोहम परस्ती ज़्यादा थी, सड़कें नहीं और मोटर ट्रांसपोर्ट भी नहीं थी, इसलिए फ़ासले ज़्यादा लगते थे। हमारे इलाके के फ़ासले तो इसलिए भी ज़्यादा लगते हैं कि उतराइयाँ चढ़ाइयाँ ज़्यादा हैं, खड्ड और बरसाती नाले हैं, चट्टानें और मट्टी के टीले हैं। उस ज़माने में लोग ज़्यादातर पैदल या घोड़ी टट्टू पर सफ़र किया करते थे। सफ़र पर सुबह काज़िब के वक्त और इससे भी पहले रवाना हो जाते थे ताकि धूप तप जाने से पहले मंजिल पर पहुंच जाएं। जिन्हें दूर जाना होता वो आधी रात को ही चल पड़ते थे।
کسانوں کا دن صبح کاذب کے وقت شروع ہوتا تھا۔ اگر سورج نکلتے وقت یا اس کے بعد کسی کے متعلق پتہ چلتا کہ ابھی سو رہا ہے تو گاؤں والے کہتے بیمار ہے۔ راہزنی کا وقت صبح کاذب کا ہی ہوتا تھا، کیونکہ شکار سفر میں ہوتا تھا۔ راہزنوں اور چوروں کے بغیر کوئی معاشرہ مکمل نہیں ہوتا۔ آخر پولیس سے بھی تو کوئی کام لینا ہوتا ہے۔ کسی چور سے تھانے دار نے پوچھا تھا، اوئے تو نے چوری کیوں کی ہے؟ چور نے جواب دیا، میں چوری نہ کروں تو تمہیں تھانے دار کون کہے؟ چنانچہ ہمارے وقتوں میں تھانے داروں کی تھانے داری ثابت کرنے کے لیے چور اور راہزن موجود رہتے تھے۔ وہ چور ہی کہلاتے تھے۔ آج کل زمانہ ترقی کر گیا ہے، اس لیے چور سلطانی گواہ کہلاتے ہیں۔ دور دراز دیہات کی خبریں مسافروں کی زبانی پہنچا کرتی تھیں۔ سینسر کا کوئی ڈر نہیں تھا۔ ان زبانی اخباروں کی خوبی یہ ہوتی تھی کہ ان کے ساتھ ایڈیٹوریل نہیں ہوتے تھے۔ مسافر کسی گاؤں کے قریب سے گزرتے تو حقے کا کش لگانے اور پانی پینے کے لیے رک جاتے یا روک لیے جاتے تھے۔ وہ پیار اور خلوص کا زمانہ تھا۔ مسافر بیٹھتے، سستاتے اور اپنے اپنے گاؤں اور ارد گرد کے علاقے کی خبریں سناتے تھے۔ ایک روز 2 آدمی ہمارے گاؤں میں رکے۔ انہوں نے 8-9 میل دور ایک جگہ بتائی۔ کہنے لگے کہ وہاں بھیڑیا ہے یا شیر ہے۔ وہ 7-8 آدمیوں اور 4 عورتوں کو زخمی کر چکا ہے اور 9-10 سال کا ایک بچہ مارا گیا ہے۔ وہ ایک ہی جگہ اور ایک ہی وقت حملہ کرتا ہے۔ انہوں نے صبح کاذب کا وقت بتایا۔ انہوں نے وہ جو جگہ بتائی وہ خشک ندی کا پاڑ تھا۔ میں آپ کو اپنے علاقے کے خد و خال سمجھانے کی کوشش ہر مضمون میں کرتا ہوں۔ اگر آپ میدانی علاقے کے رہنے والے ہیں تو مشکل سے ہی میرے علاقے کی تصویر اپنے ذہن میں بنا سکیں گے۔ یہ خشک ندی خاصی گہرائی میں سے گزرتی تھی۔ کبھی ساون کی بارش میں اس میں چند گھنٹوں کے لیے پانی آتا تھا اور گزر جاتا تھا، باقی سال یہ خشک اور ریتلی رہتی تھی۔ اس کے کنارے دریا یا نہروں کی طرح نہیں تھے، بلکہ دونوں طرف 3 منزلہ مکان جتنی اونچی مٹی کی دیواریں کھڑی تھیں، جنہیں میری زبان میں دندیاں کہا جاتا ہے۔ ان دیواروں کے اوپر جاؤ تو کھیت یا ویران جگہ ہوتی ہیں جو کچھ دور وسعت کے بعد کسی ایسی ہی گہرائی کی منڈیر پر جا کر ختم ہوتی ہیں۔ ایسی گہرائیوں میں ستونوں کی طرح مٹی کے ٹیلے کھڑے ہوتے ہیں، بعض زیادہ چوڑے بھی ہوتے ہیں۔ اب ہمارا علاقہ کافی بدل گیا ہے۔ بارشوں نے خد و خال کو بہا ڈالا ہے۔ بعض نشیب گرتے تودوں سے بھر گئے ہیں، سڑکیں بن گئی ہیں، چھوٹے چھوٹے بند باندھ دیے گئے ہیں جن سے برساتی ندیوں کا پانی خشک ہو گیا ہے۔ اب تو ہمارے علاقے میں کاریں، ویگنیں اور موٹر سائیکل چلتے ہیں۔ ترقی کی خوشی ہے، مگر علاقے کا قدرتی پن اور اصلیت ماری گئی ہے۔ اس کا افسوس ہے۔ کسی علاقے کی اصلیت کو وہاں کے لوگ قائم رکھا کرتے ہیں، مگر زمین اور وقت کیا بدلا کہ انسان ہی بدل گئے، ذہنیت بدل گئی، خلوص اور پیار نہیں رہا، قدرتی پن اور بے ساختگی نہیں رہی۔ ہمارے علاقے نے بہادر پیدا کیے تھے، اب یہاں ہیرو پیدا ہوتے۔ 3 نشان حیدر پیدا کرنے والے خطے پر اب فلمی کیسٹوں کا آسیب سوار ہو گیا ہے۔ میں جب اپنے وقت کے لوگوں کی باتیں سناتا ہوں تو ایسے لگتا ہے جیسے وہ کوئی بیرونی حملہ آور تھے جو یہاں آ کر آباد ہو گئے تھے اور اب ایک اور قوم نے انہیں شکست دے کر اس خطے پر قبضہ کر لیا ہے اور پچھلی نسل کو قتل عام سے ختم کر دیا۔ جس خشک ندی میں بھیڑیا یا شیر حملہ کرتا تھا، اس کے ایک طرف یعنی کنارے کی اونچی دیوار اور ریتلے پاٹ کے درمیان راستہ تھا۔ یہ مسافروں کا راستہ تھا۔ جیسا کہ میں نے بتایا ہے کہ لوگ صبح کاذب کے وقت سفر پر جاتے تھے۔ اس گہرائی کے راستے جو گزرتا تھا، درندہ اس پر حملہ کرتا تھا۔ حملہ یوں کرتا کہ پیچھے سے آتا اور گردن دانتوں میں لے کر پنجے جسم میں جہاں پڑیں وہاں گاڑ دیتا تھا۔ اس کا شکار بدکتا، تڑپتا یا اس سے اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کرتا تھا تو وہ جو کچھ بھی تھا بھاگ جاتا تھا۔ سفر کرنے والے عموماً ایک سے زیادہ اکٹھے جاتے تھے، بعض اوقات بیوی بچے ساتھ ہوتے تھے۔ ایسی کسی کنبے کا بچہ پیچھے رہ گیا اور درندے نے اس پر حملہ کیا۔
بچہ ہونے کی وجہ سے گردن چھوٹی تھی، درندے کے دانت شیراگ میں اتر گئے ہوں گے، بچہ ڈر بھی گیا ہوگا اس لیے وہ مر گیا۔ یہ دو آدمی یہ خبر سنا کر چلے گئے اور گاؤں میں ہر کوئی رائے دینے لگا کہ یہ کیا چیز ہو سکتی ہے۔ اگر بھیڑیا ہوتا تو اس کے حملے سے کوئی زندہ نہ رہتا۔ شیر نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ ہمارے علاقے میں شیر نہیں ہوتے تھے۔ بجو ہو سکتا تھا لیکن ہم جانتے تھے کہ بجو انسان پر حملہ نہیں کرتا۔ بجو کے متعلق بڑی عجیب روایت مشہور تھی کہ یہ تازہ مردوں کو قبروں میں سے نکال کر کھاتا ہے۔ لوگ کہا کرتے تھے کہ میت کو دفن کرو تو اسی رات بجو قبر میں سوراخ کر کے اندر چلا جاتا ہے اور میت کو باہر گھسیٹ لاتا ہے۔ اس کا ایک ٹخنا اس طرح منہ میں لیتا ہے کہ لاش سیدھی کھڑی ہو جاتی ہے۔ لاش چونکہ اکڑ چکی ہوتی ہے اس لیے سیدھی رہتی ہے۔ بجو جو بلی جتنا ہوتا ہے جب چلتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ کفنائی ہوئی میت چل رہی ہے۔ بڑے ہو کر پتہ چلا کہ یہ بے بنیاد روایت ہے۔ بجو انسان کی لاش نہ قبر سے نکال سکتا ہے نہ اٹھا سکتا ہے، لیکن اس دور میں ہم اسے سچ سمجھتے تھے، حالانکہ ہم نے بجو دیکھے بھی تھے اور شکار بھی کیے تھے۔ اگر آپ کبھی لاہور جائیں تو چڑیا گھر میں بجو ضرور دیکھیے گا۔ گاؤں والے سوچتے رہے کہ یہ کون سا درندہ ہو سکتا ہے۔ 3-4 دن بعد 3 آدمی ہمارے گاؤں میں سستانے کے لیے رکے۔ ان کے ساتھ 2 عورتیں تھیں۔ میرے والد صاحب نے عورتوں کو میری ماں کے پاس بھیج دیا اور مرد باہر مردوں میں بیٹھ گئے۔ انہوں نے بھی یہی سنایا جو پہلے 2 آدمی سنا گئے تھے۔ ان 3-4 دنوں میں اس پراسرار درندے نے 2 عورتوں پر حملہ کیا تھا۔ دونوں بے ہوش ہو گئی تھیں۔ ان کے ساتھ ان کے آدمی تھے جو انہیں اٹھا کر لے گئے تھے۔ ان 3 آدمیوں نے کہا کہ یہ کوئی درندہ نہیں، یہ کوئی شرشرار ہے یا کسی کی بدروح ہے۔ انہوں نے پورے وثوق سے سنایا کہ یہ ایک کنواری لڑکی کی بدروح ہے۔ کہانی انہوں نے یہ سنائی کہ کوئی 6 مہینے گزرے۔ ایک گاؤں کی ایک نوجوان لڑکی کی شادی ایک بوڑھے صوبے دار کے ساتھ طے کر دی گئی۔ اس کی بیوی مر گئی تھی۔ لڑکی شادی سے 2 راتیں پہلے گھر سے بھاگ اٹھی۔ وہ کہتے تھے کہ دور کے ایک گاؤں کے ایک آدمی کو وہ پسند کرتی تھی جو شاید اس کی برادری کا تھا۔ لڑکی کے بھائیوں کو اس کے جانے کا پتہ چل گیا۔ وہ اس کے پیچھے گئے۔ اسے انہوں نے اس جگہ پکڑا جہاں یہ پراسرار درندہ لوگوں پر حملے کرتا ہے۔ وقت صبح کاذب کا تھا۔ بھائیوں نے بہن کا گلا وہیں گھونٹ دیا اور لاش وہیں کہیں دفن کر دی۔ اس کے 40 روز بعد اس لڑکی کی بدروح اسی جگہ اور اپنے قتل کے وقت یہاں سے گزرنے والوں پر حملے کرنے لگی۔ ان آدمیوں کے ساتھ جو عورتیں ہمارے گاؤں میں رکی تھیں، انہوں نے عورتوں کو یہی کہانی سنائی اور ساتھ یہ بھی کہا کہ جو مرد اور عورتیں وہاں زخمی ہوئیں، ان میں 2 عورتوں نے بعد میں بتایا کہ حملے سے پہلے انہوں نے اس جگہ ایک عورت کے رونے کی آوازیں سنی تھیں اور حملے کے بعد انہوں نے چاندنی میں ایک عورت کو دودھ کی طرح سفید کپڑوں میں تھوڑی دور کھڑے دیکھا تھا۔ وہ ہنسی تھی اور چاندنی میں گھل مل گئی تھی۔ ہم اس وقت نوجوان تھے۔ اس قسم کی پراسرار اور سنسنی خیز کہانیوں کو سچ مان لیا کرتے تھے، لیکن طبیعت میں کوئی ایسا جذبہ تھا جو ہمیں مجبور کرتا تھا کہ اس راز سے پردہ اٹھاؤ اور دیکھو اور لوگوں کو بھی دکھاؤ۔ ہم جان کی بازی بھی لگا دیا کرتے تھے۔ اب اس لڑکی کی بدروح کو دیکھنے کا شوق پیدا ہوا تو سب شکاری دوستوں نے دن کے وقت وہ جگہ دیکھنے کا ارادہ کر لیا۔ وہ جگہ 8-9 میل دور تھی۔ راستہ ہم نے معلوم کر لیا تھا۔ ایک روز بعد ہم گاؤں میں کسی کو بتائے بغیر کہ ہم کہاں جا رہے ہیں کتے ساتھ لے کے نکل گئے، جیسے معمول اور عادت کے مطابق شکار کو جا رہے ہوں۔ راستے میں ہم نے کوئی شکار نہ کھیلا۔ ہم موقع واردات دیکھنے جا رہے تھے، لیکن ہم سب نوجوان تھے۔ کسی میں اتنی عقل اور تجربہ نہیں تھا کہ کوئی ایسی ویسی ہو گئی تو ہم کیا کریں گے۔ ہمارے پاس صرف ارادے کی پختگی اور دلیری تھی۔ میرے زیادہ تر دوست اس روایت کو 100% سچ مانتے تھے کہ یہ کوئی درندہ نہیں بلکہ ایک مقتول کنواری کی بدروح ہے۔ میں اور میرا دوست شہباز اس روایت کو شک کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ ہم دونوں نے اس روایت پر بہت غور کیا تھا
یہ صحیح معلوم نہیں ہوتی تھی۔ اس جگہ پہنچے، اس کے خد و خال پہلے بیان کر چکا ہوں۔ خشک ندی کے دونوں طرف دندیاں کھڑی تھیں، ان میں شگاف بھی تھے، شگافوں کے اندر کنویں سے تھے جو زمین میں نہیں بلکہ اوپر کو تھے۔ ہم نے کتے ایک جگہ باندھ دیے اور خشک ندی کی ریت پر اور شگافوں کے اندر اور باہر پنجوں کے نشان دیکھنے لگے۔ کوئی ایسا پنجہ نظر نہ آیا جو دوسروں سے بڑا اور مختلف ہو۔ کسی بدرو نے ہمیں ڈرایا بھی نہیں، ہم تو ایسی جگہوں کے ہی رہنے والے تھے۔ اجنبی لوگوں کے لیے یہ جگہ ڈراؤنی تھی۔ ہم اوپر چلے گئے، کوئی 1 میل دور ایک گاؤں دکھائی دیا، ادھر ادھر دیکھا، اس کے علاوہ اور کوئی گاؤں نظر نہ آیا۔ ہم اس گاؤں میں چلے گئے، ہمیں باہر چارپائیوں پر بٹھایا گیا اور گاؤں کے لوگ جمع ہو گئے۔ ہم نے ان سے اس پراسرار درندے کے متعلق پوچھنا شروع کر دیا۔ انہوں نے وہی کچھ سنایا جو ہمارے گاؤں میں سستانے کے لیے رکنے والے آدمی سنا گئے تھے۔ وہ بھی اسے کوئی درندہ نہیں، بدرو اور کوئی چیز کہہ رہے تھے۔ ہمارے ہاں کوئی چیز جن، چڑیل اور شرشرار کو کہتے ہیں۔ میرا میٹرک کا سرٹیفکیٹ میرے لیے کفر کا فتویٰ بن گیا۔ میں اس عمر میں عقل مند تو نہیں تھا، لیکن یہ سمجھ گیا کہ مولوی صاحب کو پسند نہیں کہ ان کے سوا کوئی اس معاملے میں دخل دے۔ ہمارے ساتھ ہندو اور سکھ بھی رہتے تھے۔ کسی نے ہمیں بتایا کہ پنڈت قسم کا ایک سنیاسی وہاں قریب کہیں رہتا تھا، اس نے اپنا ہی ایک چکر چلا رکھا تھا۔ اسے تو ہم نے ملنے کی سوچی ہی نہیں۔ وہاں ہمیں 2 نوجوان مل گئے جو بڑے اچھے گھرانوں کے تھے۔ انہوں نے ہمارے ساتھ الگ ہو کر بات کی۔ وہ اسی دیہاتی معاشرے کے لڑکے تھے، لیکن ان پیروں، مولویوں اور سنیاسیوں کا اثر قبول نہیں کر رہے تھے۔ انہوں نے ہمارا ساتھ دیا اور کہنے لگے کہ اس درندے کا زخمی کیا ہوا ایک آدمی موجود ہے۔ وہ اسی گاؤں میں تھا، لیکن اتنا ڈرا ہوا تھا کہ اپنے اوپر حملے کا واقعہ سناتے ہوئے کانپ رہا تھا۔ ہم نے اس پر جرح کی۔ ہم یہ معلوم کرنا چاہتے تھے کہ یہ چیز جو کچھ بھی ہے کتنی بڑی ہے۔ اس نے بتایا کہ اس نے دیکھی نہیں۔ وہ گزر رہا تھا تو اس کے پیچھے کوئی چیز ہررائی اور فوراً بعد پیچھے سے اس کی گردن دانتوں کے شکنجے میں آ گئی۔ اس درندے نے گردن بھنبوڑی۔ اس آدمی کے ہاتھ میں کلہاڑی تھی جسے وہ اس درندے پر چلا نہیں سکتا تھا کیونکہ درندہ پیچھے تھا۔ اس نے کلہاڑی پیچھے کو ماری جو درندے کو لگی، لیکن اسے زخمی نہ کر سکی۔ درندہ بھاگ گیا۔ ہم اس آدمی سے اس درندے کی جسامت معلوم کرنا چاہتے تھے جو وہ بتا نہیں سکتا تھا۔ اس نے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یہ کوئی اور ہی بلا تھی، ہمیں جسامت یوں بتائی۔ اس کا منہ میری گردن پر تھا اور پاؤں زمین پر تھے اور اگلے پنجے میرے سر سے بھی اوپر تھے۔ اس نے کانوں پر ہاتھ رکھ کر اور آنکھیں خوف سے کھول کر کہا، وہ بلا تھی لڑکو، مت پوچھو، مت پوچھو۔ اس آدمی کا قد اس زمانے کے قد بت کے مطابق تقریباً 6 فٹ تھا۔ میں نے سوچا کہ بلا کا منہ گردن پر اور پاؤں زمین پر تھے تو یہ بہت بڑا ریچھ ہے یا شیر، یہ تو بھیڑیا بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ ہم نے اس کے جسم کا معائنہ کیا اور اسی عمر میں ہم احمد یار خان بن گئے۔ اس کی گردن بری طرح زخمی تھی، دونوں کندھوں میں پنجے اترے ہوئے تھے اور کولوں سے ذرا اوپر کمر کے دائیں اور بائیں گہری اور اوپر سے نیچے کو جاتی ہوئی لمبی خراشیں تھیں۔ یہ صاف ثبوت تھا کہ یہ کوئی چھوٹا درندہ تھا۔ یہ خراشیں پچھلے پنجوں کی تھیں اور کندھوں پر زخم اگلے پنجوں کے تھے۔ گاؤں کے لوگ اور چند ایک دوست بھی ہمیں ڈرا رہے تھے، بار بار کہتے تھے، اوئے سابو، خود بھی مرو گے، ہمیں بھی مرواؤ گے۔ لیکن مجھے اس گاؤں کے 2 نوجوانوں سے اور اپنے 2 دوستوں سے حوصلہ مل رہا تھا۔ خدا نے طبیعت بھی کچھ ڈھیٹ سی دی ہے۔ میں نے پکا ارادہ کر لیا کہ اس پراسرار درندے کو پکڑوں گا یا اس کے ہاتھوں پکڑا جاؤں گا۔ اس زخمی کے زخم دیکھ کر یہ پتہ چل گیا تھا کہ یہ کوئی چھوٹا درندہ ہے۔ گاؤں والوں نے ہمارے لیے کھانے کا بندوبست کر رکھا تھا۔ کھانے کے دوران چھوٹے بڑے درندوں کی باتیں ہو رہی تھیں تو گاؤں والوں نے ایک جنگلی بلے کی بات سنائی۔ کہنے لگے کہ گاؤں کے ایک گھر نے بڑی خوبصورت بلی پال رکھی ہے، بڑی موٹی تازی بلی ہے۔
ہوا یوں کہ 2.5-3 مہینے گزرے، بلی گاؤں سے نکل کر کھیتوں میں چلی گئی۔ گھر والوں نے تلاش شروع کر دی، دیکھا کہ وہ ایک جنگلی بلے کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ آپ نے بلے تو دیکھے ہوں گے، بلی کی نسبت موٹے تازے ہوتے ہیں، لیکن جنگلی بلہ عام بلے سے 3 گنا نہ ہو تو 2 گنا ضرور ہوتا ہے۔ آپ اسے چھوٹا شیر کہہ سکتے ہیں۔ اس کی شکل چیتے کی طرح ہوتی ہے، گردن موٹی اور چہرہ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ یہ جنگلوں میں رہتا ہے، چوہے، خرگوش اور نیولے مار کر کھاتا ہے، انسان پر حملہ نہیں کرتا، لیکن بھوک اور خطرے کی صورت میں یہ شیر جیسا دلیر اور خونخوار ہو جاتا ہے۔ اگر کتے کے مقابلے میں آ جائے تو کتے کو چیر پھاڑ دیتا ہے۔ ہمارے علاقے میں کبھی کبھار کوئی جنگلی بلہ نظر آتا تھا، لیکن دور سے بھاگ جاتا تھا۔ ان لوگوں نے سنایا کہ انہوں نے جنگلی بلہ دیکھا تو اسے ڈھیلے مارے، لیکن وہ گھوم پھر کر پھر بلی کے پاس آ جاتا اور غصے سے غراتا تھا۔ بلی بجائے ادھر آنے کے بلے کی طرف جاتی تھی۔ یہ سچی محبت کا معاملہ معلوم ہوتا تھا۔ بلہ اس طرح دانت نکال کر غراتا تھا جیسے قریب آنے والے کو کھا جائے گا۔ بلی بڑی خوبصورت تھی اور بلہ جدھر جاتا بلی اس کے پاس چلی جاتی تھی۔ بلی اس سے الگ ہوتی تو بلہ برستے ڈھیلوں اور پتھروں سے بے نیاز بلی کے پاس جا کھڑا ہوتا۔ لوگوں نے اسے گھیر لیا۔ بلے نے بھاگنے کے راستے بند دیکھ کر ایک طرف کے آدمیوں پر حملہ کر دیا۔ وہ آدمی بھاگے، دوسروں نے پتھر مارے اور اس کا حملہ ناکام کر دیا۔ مالک نے بلی کو پکڑ لیا۔ کہتے تھے کہ وہی بلی جو مالک سے پیار کیا کرتی تھی، اب اس نے پنجوں سے اس کے ہاتھ زخمی کر دیے اور کاٹتی تھی۔ بلہ اس کی طرف دوڑا، لیکن گاؤں کے 2 کتے آ گئے۔ بلہ مقابلے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ کتے 2 تھے اور لوگ بلے کو ڈھیلے بھی مار رہے تھے۔ اسے کچھ ڈھیلے لگے بھی تھے۔ اسے بھاگنا پڑا۔ دونوں کتے اس کے پیچھے گئے، لیکن تھوڑی دور سے دونوں واپس آ گئے۔ ایک کتا بری طرح چیخ چلا رہا تھا۔ اس کا چہرہ لہو لہان تھا۔ بلے نے اس کی ایک آنکھ نکال دی تھی۔ لوگوں نے دیکھا کہ بلہ دور ایک ٹیلے پر بیٹھا ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ وہ شام تک وہیں بیٹھا رہا۔ یہ واقعہ ہمیں درندوں کے ذکر میں ایک دلچسپ واقعے کے طور پر سنایا گیا تھا، لیکن میرے کان کھڑے ہو گئے۔ مجھے بالکل علم نہیں تھا کہ جنگلی بلے میں انتقام کا جذبہ زیادہ عرصہ رہتا ہے یا نہیں۔ اونٹ کے متعلق سنا تھا کہ 1-2 سال بعد بھی انتقام لیتا ہے۔ مجھے صرف یہ معلوم تھا کہ رومانی کیفیت میں کسی کمزور سے جانور کو بھی پریشان کرو تو وہ حملہ کر دیتا ہے۔ یہ تو جنگلی بلہ تھا۔ ایک بات بتائیں، میرے دوست شہباز نے گاؤں والوں سے پوچھا، اس جگہ جہاں کوئی چیز انسانوں پر حملہ کرتی ہے، وہاں پہلا حملہ کب ہوا تھا؟ بتایا گیا کہ اس بلے بلی کے واقعے کے 4-5 دن بعد ایک صبح 2 آدمی ایک آدمی کو اس گاؤں میں لائے۔ اس کی پیٹھ اور گردن سے بہت خون بہہ رہا تھا۔ وہ نیم بے ہوش تھا۔ یہ تینوں کہیں دور کے رہنے والے تھے۔ سحر ابھی اندھیری تھی تو اس جگہ سے گزرے۔ کسی چیز نے پیچھے سے اس آدمی پر حملہ کر دیا اور اسے زخمی کر کے وہ چیز بھاگ گئی۔ انہوں نے اس گاؤں کو قریب دیکھا تو زخمی کو یہیں اٹھا لائے۔ گاؤں میں اس کی مرہم پٹی کی گئی۔ اس کے بعد آئے دن خبریں آنے لگیں کہ کل اسی جگہ ایک اور آدمی پر اس چیز نے حملہ کیا۔ 3 مہینوں میں بہت سے آدمی اور عورتیں زخمی ہو گئیں اور ایک بچہ مارا گیا۔ یہ وہی جنگلی بلہ ہے، شہباز نے کہا، اور میں نے تائید کر دی۔ اس گاؤں کے جو 2 نوجوان ہمارے ہم خیال تھے بول پڑے۔ انہوں نے کہا کہ وہ پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ یہ وہی جنگلی بلہ ہوگا، لیکن گاؤں کے بوڑھے اور مولوی سنیاسی وغیرہ انہیں برا بھلا کہتے تھے۔ ہم نے بلے کا رنگ پوچھا۔ بتایا گیا کہ عام بلیوں کی طرح سلیٹی رنگ کا ہے اور گہرے سلیٹی داغ دھبے سے ہیں۔ ہم وہاں سے رخصت ہوئے اور اپنے گاؤں پہنچے۔ راستے میں ہم اس بلے کو مارنے کے پروگرام بناتے آئے۔ ہمارے آدھے دوست مخالفت کر رہے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ جنگلی بلہ ایسا خونخوار نہیں ہو سکتا، یہ کوئی اور چیز ہے۔ ہم نے کہا کہ آئیں گے ضرور، کوئی اور چیز ہوئی تو بھاگ جائیں گے۔ طے یہ ہوا کہ شام کو اس گاؤں میں رہیں گے۔
اور صبح کاذب کے وقت جو اس پراسرار درندے کے حملے کا وقت ہے اس جگہ جائیں گے۔ اس پلان میں سب سے زیادہ ضروری نکتہ یہ تھا کہ گاؤں میں کسی کو پتہ نہیں چلنے دیں گے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، ورنہ ہم اپنی ماؤں اور توہم پرست بزرگوں کے جوتوں کا شکار ہو جائیں گے۔ آپ جانتے ہیں بدروحوں، جنوں اور چڑیلوں کا شکار ہمیشہ ممنوع رہا ہے۔ اپنے جو دوست ہمارے پلان کے مخالف تھے انہیں کہا کہ ہمارے ساتھ آنا چاہیں تو بسم اللہ، آنے سے ڈر جائیں تو منہ بند رکھیں۔ وہ ہمارے دوست تھے، ہمیں منع کرتے رہے، انہوں نے بڑی ڈراؤنی کہانیاں سنائیں لیکن ہم نہ ڈرے۔ میں اپنے متعلق آپ کو بتا دوں، میں دل میں ڈرا ہوا تھا مگر باہر سے میں سب سے زیادہ بے خوفی کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ میرا دوست شہباز بغیر کسی ڈر اور شک کے کہتا تھا کہ یہ جنگلی بلّا ہے۔ یہ ایک الگ کہانی ہے کہ اس خوفناک شکار کو کس طرح ایک راز رکھ کر ہم ایک روز روانہ ہوئے۔ سب نے پہلی گاؤں میں کہنا شروع کر دیا تھا کہ ہم 15 میل دور ایک گاؤں میں کتوں کی لڑائی دیکھنے جا رہے ہیں۔ اس زمانے میں کتوں کی لڑائی کا بہت رواج تھا۔ شوقین لوگ سینکڑوں روپوں کی قیمت کے لڑاکے کتے پالتے اور لڑاتے تھے۔ لڑائی کی تشہیر زبانی ہو جاتی تھی، ڈھول بجتے اور دور دور سے تماشائی اکٹھے ہوتے تھے۔ ہم سب نے اپنے اپنے گھر یہ بتایا کہ ہم ایک بار شکار پر گئے تو 15 میل دور کے ایک گاؤں کا نمبردار ملا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ ہمارے گاؤں ضرور آنا اور رات وہیں رہنا۔ مختصر یہ کہ اپنے جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لیے جتنے مزید جھوٹ بولنے ضروری سمجھے اتنے ہی بولے اور ایک روز شام سے پہلے اس گاؤں جا پہنچے جہاں سے ہمیں جنگلی بلے کی معلومات ملی تھی۔ ہم ان 2 نوجوانوں کے مہمان بنے جو اسی گاؤں کے رہنے والے تھے۔ انہیں ہم کہہ آئے تھے کہ کسی روز آئیں گے اور رات کو اس جگہ جائیں گے۔ وہ خلوص اور سادگی کا زمانہ تھا۔ گاؤں میں کسی گھر مہمان آتا تو اسے سارے گاؤں کا مہمان سمجھا جاتا تھا، ہر کوئی ملنے آتا تھا۔ اس گاؤں کے لوگ ہمیں بھی رات کو ملنے آئے۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ ہم مہمان تھے اور دوسری وجہ یہ کہ ہم کتے ساتھ لے کر گئے تھے اور گاؤں میں مشہور ہو گیا تھا کہ ہم اس چیز کو پکڑنے یا مارنے کے لیے آئے ہیں جس نے بہت سے لوگوں کو زخمی کر کے ان کا راستہ بند کر دیا۔ تقریباً ہر ایک نے کہا کہ لڑکوں باز آ جاؤ، تم نہیں جانتے کہ جوان بیٹے پر کوئی ایسی بات بن جائے تو باپ کی کمر ٹوٹ جاتی ہے۔ ہم چونکہ اس گاؤں میں کہہ گئے تھے کہ ہم اس پراسرار درندے کو مارنے کا بندوبست کریں گے، اس لیے یہ اطلاع مولوی صاحب کے علاوہ جن نکالنے والے شاہ جی کو بھی مل گئی۔ وہ بھی آ گئے۔ انہوں نے آتے ہی نہ سلام نہ دعا، کچھ رعونت کے لہجے میں پوچھا، او مردودو، تم کون سے گاؤں سے آئے ہو؟ کون ہے نمبردار وہاں کا؟ جناب شاہ جی، ہم صرف کتے لے کر نہیں آئے، اپنے بازوؤں کے ساتھ کچھ باندھ کر بھی لائے ہیں۔ یہ تعویذ بڑی اونچی جگہ کے ہیں، وہ چیز ہمارے ہاتھ نہ آئی تو ہم بھی اس کے ہاتھ نہیں آئیں گے۔ لوگوں کے اس شک کو جن نکالنے والے ایک شاہ جی، ایک پیر اور ایک مولوی صاحب نے یقین میں بدل دیا تھا۔ ہمیں پتہ چلا کہ یہ تینوں حضرات اس چیز کو قابو میں لانے کے لیے لوگوں سے نذرانے وصول کر رہے ہیں۔ لوگوں کو یہ ڈر تھا کہ جو چیز آدھی رات کے بعد حملے کرتی ہے وہ دن کو بھی حملے کرنا شروع کر دے گی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جانیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور اگر یہ کہانی یا میرا انداز آپ کو پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔